तमाम तारीफ़ें हम्द व सना इज़्ज़त बड़ाई किबरियाई बुज़ुर्गी और बरतरी मुश्किल कुशाई हाजत रवाई गौसे आज़म गंज बख्श बंदा परवर गरीब नवाज दाता हाजत रवा सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन अहसनुल खालिकीन के लिए बेशुमार अनगिनत लातादाद बेहद हिसाब दुरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया व रुसुल इमाम आज़म रहबर आज़म मुर्शिद आज़म कायद आज़म शफ़ी आज़म हादी आज़म अशरफुल अंबिया अकमलुल अंबिया अहसनुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा मुतहरा मुज़क्का और मुनज़्ज़बर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये अज़ीम व शान किताब कुरान मजीद अपने अंदर बेशुमार ख़ज़ाने छुपाए हुए है। ढूंढने वालों को इनमें से वो हिकमतें दानाइयाँ और इनामात नज़र आते हैं जो रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों के लिए दुनिया में भेजे हैं। इसका एक एक लफ्ज़ अपने अंदर बेबहा खजाने रखता है। इससे पहले भी हमने एक सूरत को मुख्तलिफ जमात के अंदर समझने की कोशिश की। आज के खुतबा जुमा में भी इस नीयत के साथ कि हमें पता चले कि ये कुरान किस कदर पुरअज़मत किताब है और अगर हम इस पर गौर करें तो हमें क्या कुछ ये किताब समझाती है। ज़ाहिर है जो दुनिया बनाने वाला है अगर उसकी हिदायत को समझ लिया जाए तो दुनिया बहुत अच्छी हो सकती है, और अगर बनाने वाले की हिदायत पर अमल न किया जाए तो वो चीज़ कितनी ही कीमती क्यों ना हो वो आपको फ़ायदा नहीं दे सकती। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके साथ कोई ब्रोशर मिलता है, उसके ऊपर उसको इस्तेमाल करने की हिदायत लिखी होती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो किताबचा है जो हमें बताता है कि दुनिया में कैसे रहना है, इसको अपने लिए मुफीद कैसे बनाना है और इसके अंदर कामयाब लोग कौन होंगे और खसारे में नाकाम और नामुराद लोग कौन होंगे। सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबियों के राज भी इसी किताब के अंदर है। ये एक मशहूर किस्सा है जो हमने बहुत दफ़ा सुना होगा, मगर इस किस्से के अंदर बहुत सारी हिकमतें हमारे लिए असबाक और दुरूस मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, ऐ मेरे हबीब हम आपको बयान करते हैं, हम आपको बताते हैं अहसनल क़सस सबसे बेहतरीन किस्से के बारे में, सबसे खूबसूरत किस्से के बारे में।
احسن سپرلیٹو ڈگری، جس سے اچھا نہیں ہو سکتا، ایسی کہانی جس کو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ دنیا میں بہت سی کہانیاں، بہت سے ڈرامے، فلمیں آج مسلمان دیکھتے ہیں، وہ سب کے سب من گھڑت ہوتے ہیں، وہ خود بنائے ہوئے، اور ان کے کردار بھی جعلی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر سوائے فحاشی اور بے حیائی کے اور غیر شرعی محبت کے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ وہ قصہ ہے جس کو بہترین قصہ خود رب العالمین فرما رہا ہے۔ دنیا میں بے شمار قصوں کہانیوں کی کتابیں ہیں، مگر یہ قرآن کا قصہ ہے۔ یہ رب رحمان بتا رہا ہے کہ احسن القصص، دنیا کا سب سے خوبصورت قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، میرے محبوب ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ قصہ بتایا ہے۔ یہ قصہ آپ نے نہیں بنایا، اور آگے فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، میرے محبوب آپ کو اس قصے کا پتہ نہیں تھا، آپ واقع یوسف علیہ السلام کے بارے میں جانتے نہیں تھے، بے خبر تھے۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ غیب کا علم نہیں، نبی تو دور کی بات ہے، کسی بھی رسول کے پاس بھی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں بتایا، تم نہیں جانتے تھے۔ اگر نبی کو نہیں پتا تو پھر کسی کو بھی پتا ہو سکتا۔ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، جنات بھی غیب کا علم نہیں رکھتے۔ میں نے آپ کے سامنے سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا۔ صرف هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ۔ تو اللہ فرما رہے میرے محبوب ہم نے آپ کو یہ بہترین قصہ سنایا، بتایا، جبرائیل کے ذریعے آپ کو یہ قصہ بتایا گیا، تو اس کے سب کردار جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے وہ سب اصلی ہے، وہ سب حقیقی ہے، اس کے درست ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اذ قال یوسف لابی، ابراہیم علیہ السلام آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے، اما سارہ کو اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اسحاق بیٹا عنایت فرمائے گا، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور پھر اسحاق سے آپ کو ایک اور بیٹا ملے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور 2 بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ 2 سگے بھائی ہیں، یہ ایک ماں سے، جس کا نام غالباً تاریخ نے راحیل بتایا ہے، ماں کا نام راحیل، باقی سب بھائی دوسری والدہ سے۔ تو یوسف علیہ السلام کے نام سے اللہ رب العزت نے یہ سورت اتاری ہے۔ یاد رکھیے اس قرآن مجید کا کوئی لفظ بھی بے معنی نہیں ہے اور بے مقصد نہیں ہے، اس قصہ بیان کرنے کے بھی بے شمار مقاصد ہیں۔ فرمایا اذ قال یوسف لابی، یہ سورت خواب سے شروع ہوتی ہے اور خواب کی تعبیر پہ ختم ہوتی ہے۔
اور اس صورت کے اندر ایک اور خواب کا بھی تذکرہ ہے جو بادشاہ مصر نے دیکھا تھا. دو خوابوں کا اس صورت میں تذکرہ ہے. اس قال یوسف لابی، یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، اے ابا جان میں نے دیکھا ہے، رأیت میں نے دیکھا ہے، احد عشر کوکبن 11 ستارے ہیں، مراد 11 بھائی ہیں، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین میں نے ان کو دیکھا ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. شمس اور قمر سے مراد یہاں پر ماں باپ ہیں. ایک تو یہ بات اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے کہ ماں باپ چاند اور سورج ہوتے ہیں. ماں باپ کی حیثیت کسی بھی گھر میں سورج کی ہوتی ہے. جیسے سورج کی روشنی بڑی اعلیٰ ہے، ایسے ہی ماں باپ سورج کی روشنی سے بھی چمکدار ہوتے ہیں. جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کسی گھر میں باپ ہو تو مطلب اس گھر میں سایہ ہے، اس کے اندر روشنی ہے، اس کے اندر رحمت ہے، اس کے اندر برکت ہے. تو سورج جیسے اس کی روشنی کا کوئی روشنی مقابلہ نہیں کر سکتی، ایسے ماں باپ کے رشتے کا بھی کوئی دنیا کا رشتہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اور بھائی جو ہوتے ہیں وہ ستارے ہی ہوتے ہیں. یہ ہم اور ہمارا معاشرہ اور ہمارے رویے ان کو شریک قرار دیتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کا دشمن قرار دیتے ہیں. ظاہر ہے جب یہ شادی شدہ نہیں ہوتے اس وقت یہ ستاروں کی مانند اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب شادیاں ہو جاتی ہیں، عورتیں آ جاتی ہیں تو یہی بھائی ایک دوسرے کے شریک بن جاتے ہیں. افسوس کی بات ہے مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بھائی تو قوت ہوتے ہیں، بھائی تو ستارے ہوتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ 11 مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ماں باپ بھی سجدہ کر رہے ہیں. اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب سنایا. یاد رکھیے جب آپ کو کوئی اچھا خواب آتا ہے تو وہ خواب اس کو سنائیں جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، یہ مجھے صحیح مشورہ دے گا. اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ سب سے زیادہ اولاد کے ساتھ محبت کرنے والا باپ ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ ان کا باپ. اپنے باپ کو سنایا. اس سے یہ نقطہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ بیٹا راز کی بات اپنے باپ سے کہہ سکے. عمومی طور پر باپ اور بیٹے میں اتنا گیپ ہوتا ہے، اتنے فاصلے ہوتے ہیں کہ بیٹا باپ سے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتا. باپ اتنا سخت مزاج ہے کہ بیٹا بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، وہ بات نہیں کر پاتا. اور یہاں پر ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ باپ اور بیٹے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے. ایسا ہو کہ بیٹا بلا جھجک اپنے باپ سے کوئی بھی بات کہہ سکے. عمومی طور پر بیٹے جو بات باپ سے نہیں کہہ سکتے پھر وہ اوروں سے کہتے ہیں اور اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اس لیے عقل مندی اس میں ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان دوستی ہو، ایسا تعلق ہو
کہ وہ ایک دوسرے سے اپنے غم، اپنے دکھ اور اپنے راز شیئر کر سکیں۔ تو باپ کو بتایا، لفظ کیا استعمال ہو رہے ہیں؟ محبت کا رشتہ، احترام کا رشتہ موجود ہے، لیکن اعتماد اتنا ہے کہ باپ سے بات ہو رہی ہے، یا ابتی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر ہے، مگر آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا، جب بھی باپ کو مخاطب کیا تو کیا کہا؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی پیروی نہ کرو، یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ یا ابتی مطلب جب باپ کو مخاطب کرے تو بہترین الفاظ کے ساتھ مخاطب کرے، اس کو محبت بھرے الفاظ کے ساتھ پکارے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے۔ جب کوئی بیٹا اپنے باپ کو احترام سے بلاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو باپ کو بیٹا کہہ رہا ہے یا اباتی، اے ابو جان۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اولاد کو ہم بلاتے ہیں، ہم نے الٹے پلٹے نام رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو اوے کر کے بلاتے ہیں۔ استاد اپنے شاگردوں کو ایسے بلاتا ہے، قرآن سمجھا رہا ہے جب کسی کو بلانا ہے تو اس کو ایسے الفاظ کے ساتھ بلانا ہے کہ اس کے دل میں وہ الفاظ سن کر نفرت پیدا نہ ہو، وہ محبت سے اس کا جواب دے۔ جب آپ اپنے شاگرد کو پکاریں تو بیٹا کہہ کر پکاریں۔ جب باپ اپنے بیٹے کو پکارے، کئی تو میں نے دیکھے ہیں اتنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو ڈنگر کہہ کر، جانور کہہ کر، اور پتہ نہیں کیا کیا نام لے کر مخاطب کرتے ہیں۔ ایک تو اسلام نے اس سے منع کیا ہے سورہ حجرات کے اندر، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کسی کے نام کو بگاڑنا یہ کفر ہے، فسق ہے، یہ گناہ ہے۔ نام کوئی ہوتا ہے، ہم اس کو اس کے نک نیم کے ساتھ اس کے الٹے پلٹے نام سے پکارتے ہیں، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں، ابو جان میں نے خواب دیکھا ہے۔ اچھا خواب آئے تو اپنے محبوب بندے سے تذکرہ کرے، اور ساتھ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ باپ سے بڑھ کر کوئی آپ کو محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر جس سے آپ کو محبت ہو وہ آپ کا باپ ہو، آپ کی ماں ہو۔ رأیتہم لی ساجدین، یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے۔ پچھلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور وہ شریعت کے امور جو پچھلی شریعتوں میں تھے مگر ان کو منسوخ نہیں کیا گیا، وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جائز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس سجدے کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ سجدہ تعظیمی نہیں تھا، یہ سجدہ تحیہ تھا، سلام کا سجدہ ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ بیٹا باپ کو سجدہ اگر جائز ہوتا تو حکم ہوتا کہ شوہر کو اس کی بیوی سجدہ کرے، لیکن اسلام نے یہ سجدہ نہیں رکھا۔ کسی طاقتور کے آگے جھکنا نہیں، یہ جھکنا بذات خود ایک عقیدہ ہے۔ جس کے سامنے آپ جھکتے ہیں آپ اس کو بڑا سمجھتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہی بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے بیٹے، تقصص ایک حرف دو دفعہ آ رہا ہے، صرف کے قاعدے کے مطابق اس کو ہونا چاہیے تھا لا تقص، کہ بیان نہ کرنا، یہ کہانی، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ لیکن یہاں پر لا تقصص لفظ کہا گیا، مطلب کہ جب بات کرو تو آسان لفظوں میں کرو،
آسان لفظوں میں، بلکہ مفسرین نے لکھا کہ جب واعظ بات کرے تو وہ لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرے، جو ان کی سمجھ میں آ جائے۔ کہا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتا رہا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، یہ تمہارے خلاف تدبیر کریں گے، چال چلیں گے۔ یہ کیدن لفظ جو ہے اس صورت میں 3 دفعہ آیا ہے۔ ایک تدبیر جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف کی، اور ایک وہ جو عزیز مصر، وہ اس وقت جو دور تھا ریان بن ولید کا دور تھا، وہ بادشاہ تھا اور اس کا وزیر خزانہ جو تھا یوسف علیہ السلام اس کے محل میں رہتے تھے، اور اس کا نام اس بیوی کا رعیل بتایا جاتا ہے، یا زلیخا یا رعیل دونوں بیان ہوئے۔ تو یوسف علیہ السلام کے خلاف اس نے تدبیر کی، دروازے بند کیے، قالت حیت لک، آپ کو گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، تدبیر کی۔ اور ایک تدبیر وہ ہے جو یوسف علیہ السلام نے اس وقت کی جب بنیامین جو تھے وہ آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے پہنچے، تو انہوں نے ان کے سامان میں پیالہ رکھوا دیا۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو پہلی تدبیریں ہیں یہ حرام ہیں، اس لیے کہ ان میں حسد تھا، ان میں بغض تھا، اس کے پیچھے خواہش نفس تھی۔ اور یہ تدبیر اور اس چال کو اللہ رب العزت نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے کی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ یوسف نے نہیں کی، یہ تدبیر کس نے کی؟ میں اللہ نے کی یوسف کے لیے۔ اس طریقے سے بنیامین کو وہاں روکنا مقصود تھا، بھائیوں کو ملانا مقصود تھا، اس لیے یہ چال اللہ نے اپنی طرف منسوب فرمائی۔ تو 3 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اب دیکھیں باپ کی تربیت دیکھیں اور باپ کا ذہن دیکھیں، اس کی دانشوری دیکھیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ چال تمہارے بھائی چلیں گے، بلکہ وہ چال شیطان پر ڈال دی کہ شیطان ان سے یہ چال چلوائے گا، شیطان کی وجہ سے یہ چال چلیں گے تاکہ بھائیوں کے درمیان اختلاف نہ ہو، بھائیوں کے درمیان ذہنی دشمنی اور تناؤ نہ ہو۔ اس سے بچانے کے لیے ساری بات کس پہ ڈال دی گئی؟ شیطان کے اوپر۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بدقسمتی سے بھائی دشمن نہیں ہوتے، اصل دشمن شیطان ہے۔ ہمیں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اور اس انسانیت کا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ ہم اصل دشمن کو چھوڑ کر ہم اپنوں کو دشمن بنانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا بھی عذاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی عذاب ہو جائے گی۔ اس لیے باپ کا کام ہے اولاد کو جوڑ کے رکھنا۔ باپ کا کام یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے، باپ کا کام یہ نہیں ہے ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے کے خلاف اکسائے۔ ماں کا یہ کام نہیں ہے، جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے گروپ بندیاں بنتی ہیں، عموماً بچے ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، باپ کے خلاف ہوتے ہیں، کچھ باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور باپ جو ہے وہ ماں کے سپورٹرز بیٹوں کے خلاف بات کرتا ہے، ماں ان کے خلاف بات کر رہی ہوتی ہے، اور گھر کے اندر اپوزیشن بنی ہوتی ہے۔ یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ ایک بیٹا باپ کو محبوب ہے تو وہ اس سے ساری باتیں کر رہا ہے، اپنے بیٹوں کے خلاف اپنی بیٹیوں کے خلاف باتیں کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس کی ماں کے خلاف بات کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے۔ یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کو دشمن بناؤ اور شیطان کو یہ چال نہ چلنے دو، شیطان کو یہ کام نہ کرنے دو۔
باپ ایسا کردار نہ اپنائے، ماں ایسا کردار نہ اپنائے۔ آگے جا کر جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں دیکھا بھائیوں نے کہ باپ اس سے پیار کرتا ہے، حقیقت ہے کہ اولاد میں سے بعض اولاد ایسی ہوتی ہے وہ اس میں اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کی عادات اور کردار اور اعتبار ایسے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے باپ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ فطری طور پر ہوتا ہے۔ بیویاں ہوتی ہیں تو بیویوں میں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے عائشہ سے زیادہ پیار ہے۔ سودا رضی اللہ عنہ نے اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا اللہ یہ فطری ہے، مجھے اس محبت پہ پکڑنا نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقیوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت تھی، مگر اپنی مرضی سے کسی بیوی کی باری عائشہ کو نہیں دی۔ بیوی نے اجازت دی تو اس کی باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو دی، حالانکہ آپ کا فرمان ہے مجھے کائنات کے مردوں میں سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار ہے تو وہ عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے ہے، اور اگر مجھے کائنات کی عورتوں میں سے کسی کے ساتھ پیار ہے تو وہ سب سے زیادہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، تو صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام جو نبی بننا ہوتا ہے جس نے، اس کو بچپن سے ہی اللہ سنبھالتا ہے، اس کی خصوصی تربیت ہوتی ہے، تو وہ صلاحیتیں یوسف علیہ السلام میں تھیں۔ اس وجہ سے باپ اپنے بیٹے کی فراست کی وجہ سے، اس کے احسن اخلاق کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرتا تھا، تو بیٹوں کو یہ چیز گوارا نہیں تھی۔ بیٹوں نے پروگرام بنانا شروع کیا، احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، ہمارا باپ جو ہے نا وہ یوسف سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ہم کو اتنا پیار نہیں کرتا۔ اولاد کے دل میں یہ بات جاتی ہے، باپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اولاد کے دماغ میں یہ بات نہ بیٹھے کہ یہ ہمیں پیار نہیں کرتا بلکہ ہمارے فلاں بھائی سے ہی پیار کرتا ہے۔ تو انہوں نے پروگرام بنایا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم بڑا طاقتور گروہ ہیں، ہم زیادہ ہیں، ہم سے پیار کرنا چاہیے۔ مطلب یہاں بات کیا کی جا رہی ہے کہ طاقتور سے باپ کو پیار ہونا چاہیے، ماں باپ کو چاہیے طاقتور کا ساتھ دیں۔ گویا یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ بتانا چاہتے ہیں، جبکہ ماں باپ کی نظر میں جو اولاد ہوتی ہے جو معذور ہو اس کا خیال زیادہ ہوتا ہے، اس کا احساس قدرتی زیادہ ہوتا ہے۔ ان کو جو غریب بیٹا ہوتا ہے اس کا احساس اور اس کے ساتھ ان کا واسطہ شفقت والا ہوتا ہے، رحمت والا ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ گلہ تھا کہ ہمارا باپ جو ہے یہ یوسف سے پیار کرتا ہے، گویا وہ حسد کر رہے تھے۔ اور حسد اتنی بری بیماری ہے جو نہ صرف نیکیوں کو کھاتی ہے بلکہ انسانیت کو کھا جاتی ہے۔ یہ انسانیت کی بھی قاتل ہے۔ سب سے پہلا دنیا میں جو قتل ہوا وہ کس وجہ سے ہوا؟ حسد کی بنا پر، تکبر کی بنا پر۔ شیطان کیوں بنا؟ اس نے بھی حسد کیا تھا آدم علیہ السلام سے کہ میں اعلیٰ ہوں، یہ کہہ رہے ہم طاقتور ہیں، ہم سے ہمارے باپ کو پیار کرنا چاہیے۔ گویا جو کائنات میں آج اصول چل رہا ہے، اکثر باپ جو بیٹا کماؤ ہوتا ہے، جو کسی عہدے پہ ہوتا ہے، زیادہ پیسے والا ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی غلط بات بھی تسلیم ہوتی ہے، اس سے سب ڈرتے ہیں، لیکن ماں باپ جو ادب کرنے والا، احترام کرنے والا، جو نیک ہوتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ عمومی دینداروں میں بھی میں نے یہ بات دیکھی ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے کہ آپ جو فی الواقع اچھا ہے، جو نیک سیرت ہے، اس کے پاس پیسہ کم ہے، وہ اتنا حسین نہیں ہے، وہ معذور ہے، وہ بیچارہ ساری زندگی جوتے کھاتا ہے
اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے فیصلے منواتا ہے۔ بھائیو یہ انصاف نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، لوگوں اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کیا کرو۔ محبت میں بھی انصاف کا دامن پکڑو، صحیح کو صحیح کہو، وہ بیٹا افسر ہو یا وہ بیٹا ملازم ہو، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ وہ کسی کو تو زیادہ دے کسی کو کم دے۔ ماں باپ کو کم از کم ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے بہت سے گھر ٹوٹتے ہیں، گھروں میں مسائل اور جھگڑے ہوتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے حسد کیا، اِنَّ آبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ضلال گمراہی کو کہتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر جو ترجمہ بنتا ہے کہ ہمارا باپ صریح غلطی میں ہے، واضح غلطی پر ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو چاہیے ہمارا ساتھ دے۔ اس بنا پر انہوں نے پروگرام بنایا، اقتلوا یوسف واطرحوہ، یوسف کو قتل کر دو۔ حسد اتنی بری بیماری ہے کہ بھائیوں کی قتل پر آمادگی کر دیتی ہے، بھائیوں کو مارنے پہ آمادہ کر رہی ہے۔ حسد کتنا سا ہے، کس بات پہ ہے کہ ہمارا باپ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس بنا پر اس کو قتل کرنے کو تیار ہے۔ ارضٍ یخلو لکم وجہ ابیکم، یا اس کو کہیں چھوڑ آتے ہیں تاکہ اگر ہم اس کو قتل کر دیں گے تو باپ کے پاس یہ ہوگا نہیں اور باپ ہم سے محبت کرے گا۔ شیطان یہ نہیں سجھا رہا کہ اگر یہ قتل ہو گیا تو باپ باولا ہو جائے گا، باپ اس کی وجہ سے ہم سے پیار نہیں کرے گا، لیکن شیطان ان کو اکسا رہا ہے اور حسد کی بنا پر قتل کے لیے تیار ہو رہے ہیں، گویا حسد کے بھامبڑ جلے ہوئے ہیں۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ، کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، لیکن شیطان یہاں پر بھی داؤ لگا رہا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ اس کے بعد تم توبہ کر لینا، اس کے بعد قتل کرنے کے بعد تم توبہ کر لینا، نیک بن جانا۔ جیسے ہم کہتے ہیں آج ڈاکہ مارو، آج مسلمان لوٹے ایک دوسرے کو، آج اس کا حق کھا جاؤ، کل کو دیکھ لیں گے، کل کو نیک بن جائیں گے، اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ توبہ کا سوچ کر گناہ کرنا، توبہ کا سوچ کر ظلم کرنا، یہ کس شریعت میں ہے؟ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا کہ تم اپنی بہن کا حق کھا کر یہ سمجھو کہ کل کو توبہ کر کے چھوٹ جاؤں گا۔ نہیں میرے بھائیو، یہ شیطانی سوچ ہے۔ قرآن سمجھا رہا ہے کہ بعد میں نیک ہو جاؤں گا، توبہ کر لوں گا، یہ شیطانی سوچ ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ آج جرم کر لو کل کو نیک ہو جاؤ گے۔ جب یہ خیال پیدا ہو تو سمجھ جانا کہ شیطان تحریک چلا رہا ہے، یہ شیطان کی سوچ ہے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا کہ نہ یار ایسا نہ کرو، اس کو قتل نہ کرو، اس کو ہم کسی گہرے کنویں میں ڈالاتے ہیں۔ غیابت الجب، گہری تاریکی کے اندر جو گہرا کنواں ہے، کنواں ویسے گہرا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو پھینک آتے ہیں۔ یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، اگر کوئی آئے گئے قافلہ آئے گا اور اس کو لے جائے گا، قتل نہ کرو۔ گویا لگتا ہے کوئی ان میں بڑا تھا جس نے یہ مشورہ دیا اور یہ کہانی وجود میں آئی۔ اگر یوسف علیہ السلام قتل کر دیے جاتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جانا تھا۔ تو مشورہ یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھا مشورہ جو ہے وہ آپ کی زندگی بنا بھی سکتا ہے اور آپ کی زندگی کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ المستشار مؤتمن، مشورہ دینے والے کو ایماندار ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشورہ دینے والے کو ایماندار ہونا چاہیے۔ فرمایا اس کو چھوڑ آتے ہیں اور پھر جب لے گئے بہانے کے ساتھ تو شام کو آئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے وقت آئے۔ عشاء کے وقت کیوں آئے؟ اس لیے کہ اندھیرا ہو جائے گا اور ہمارے چہرے
صحیح طریقے سے ہمارا باپ نہیں پڑھ پائے گا، وہ ہمارے چہرے سے ہمارے جھوٹ کو نہیں پکڑ سکے گا کہ جب شام ہو جائے گی تو دن ڈل جائے گا. ظاہر ہے باپ کو اولاد کے بارے میں اتنا تجربہ ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹوں کے چہرے پڑھ لیتا ہے. انسانوں کو اتنا تجربہ ہوتا ہے، آپ ریڑھی والے کے پاس بھی جائیں وہ آپ کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اللہ نے انسان کو فہم دیا ہے، لیکن تھوڑا سا فاصلہ ہے. یہ عشاء کے وقت واپس آ رہے ہیں اور روتے ہوئے آ رہے ہیں. یہاں سے ایک اور بات سمجھ آئی، جو زیادہ رونے والے ہوتے ہیں وہ سچے نہیں ہوتے. ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا. ہر رونے والے کو دیکھ کے اس پہ اعتبار نہیں کرنا. اللہ اکبر. اس کی بھی ایک علیحدہ سے تفسیر ہے، وقت نہیں، پھر بات کریں گے. تو یہ آئے اور باپ کو کہتے ہیں ہم چاہے سچے ہوں تم یقین تو نہیں کرو گے ہمارے اوپر، دل میں غلط ہے، پتہ ہے. اور آگے سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، قمیص کے اوپر خون لگایا ہوا ہے. ایک بکری ذبح کی، یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کر ان کو کنویں میں پھینکا. اب آپ دیکھیں یہ حسن اور خوبصورتی جس کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے اور رشتے کرتے ہوئے بھی حسن ہی دیکھتا ہے اور کچھ نہیں دیکھتا، یہ حسن پھنسا بھی دیتا ہے. یوسف علیہ السلام کو حسن نے پھنسایا. اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آدھا حسن رسول اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ حسن دیکھا تھا، معراج کے موقع پہ دیکھ کے بھی آئے تھے. اللہ بیان کر رہا ہے لیکن رسول اللہ دیکھ کے آئے تھے. اب یہ انہوں نے خون لگایا جعلی. اب دیکھیں چھوٹا سا یوسف ہے، اس پہ بھائیوں کو ترس نہیں آیا، دل سخت ہے. حسد سے دل بھی سخت ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے جو سخت دل ہوتا ہے اس پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن نرم خو ہوتا ہے، مومن سخت دل. جس کا دل سخت ہے اس کو غور کرنا چاہیے اور اس حدیث کو سن کر اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کریں. دل نرم کیسے ہوگا؟ آخرت سے ڈریں، قیامت کو ذہن میں لائیں تاکہ دل میں خوف پیدا ہو. تو یہ خون لگا لیا. آگے سے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے یہ بات خود ہی گھڑی ہے. باپ کو سمجھ آ گئی، یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی، گڑبڑ ہے. اللہ اکبر. لیکن گالیاں نہیں دیں، بیٹوں کو برا بھلا کہنا شروع نہیں کر دیا. برس نہیں پڑے. کتنا بڑا کام ہے، ایک بیٹا گم کر کے آئے ہیں. اللہ اکبر. لیکن باپ کتنا تحمل مزاج ہے. نبی تحمل مزاجی کا درس دے رہا ہے. کیا فرمایا کہ یہ فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، میں تو صبر کروں گا اور یہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. آپ بھی اور میں بھی جب کسی مسئلے میں پھنس جائیں، جب کسی پریشانی میں ہوں، تو کبھی یہ کہا کریں فصبر جمیل، کہ میں صبر کروں گا. جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جب ان پر الزام لگا، واللہ لا اجد لی ولا لکم، میں اپنے لیے اور تمہارے لیے ایک ہی بات پاتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی، واللہ المستعان ولا ما تصفون. اللہ کے سپرد کیا کریں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَلَا مَا تَصِفُونَ. اللہ تیرے فیصلے، تو فیصلہ کرنا، میں تیرے ذمہ لگاتا ہوں، تیرے سپرد کرتا ہوں.
جب دکھ آئے پریشانی آئے گھبراہٹ کا شکار ہو کر غلط نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ فرمایا، اور آگے جا کر یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب انتہائی غمگین ہوئے بیٹا بنیامین بھی لے گئے تو کیا کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یا اللہ میرا ہر غم، میرا ہر دکھ، اس کی فریاد میں تجھ سے کرتا ہوں۔ یہ دعا پڑھا کریں جب آپ غمگین ہوں، جب آپ دکھی ہوں، جب آپ پریشان ہوں، اولاد کے ہاتھوں پریشان ہوں، دنیا کے ہاتھوں پریشان ہوں، یہ پڑھا کریں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ جب جھگڑے ہوں تو پڑھیں واللہ المستعان علی ما تصفون، یا اللہ تو فیصلہ کرنا، واللہ خیر الفاصلین۔ اور فیصلہ کرنے کے لیے بھی قرآن نے ایک بات سمجھائی ہے، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ دعا کیا کرو، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین۔ تو باپ کہہ رہا ہے کہ میں یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینکا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب یوسف علیہ السلام بک گئے، دنیا کا آدھا حسن چند ٹکوں کی خاطر بک گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کنویں سے نکالا، اور کنویں سے نکال کے کہاں پہنچایا؟ دشمنوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ نے کنویں سے نکال کے کہاں پہنچایا؟ تخت کے اوپر۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، بعض اوقات تکلیف آتی ہے تمہیں اونچا اٹھانے کے لیے، اللہ کے فیصلے بہت بڑے، ہماری سمجھ اور عقل سے باہر۔ جیسے ہماری نظر دیکھتی ہے، لیکن جب خوردبین سے دیکھیں تو اور بھی بہت کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب ہماری نظر کی ایک لمٹ ہے، جہاں اور بھی ہے، آگے اور بھی بہت کچھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کے فیصلے بہت بڑے۔ اللہ اتنا قادر، وہ ایسا قادر کہ وہ کنویں سے نکال کے محل میں پہنچا رہا ہے، محل میں پہنچا رہا ہے۔ صبر کرو گے تو کنویں سے محل میں بھی آ سکتے ہو۔ یوسف علیہ السلام آئے، اور پھر ایک وقت آیا جب اس نے اکسایا، یہ آدھا حسن اس کو کون اکسا رہا ہے؟ عزیز مصر کی بیوی، حسین ترین عورت ہے، دعوت گناہ دے رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اِنَّ ربی احسن مثوا، میرا جو مالک ہے نا، جو مجھے خرید کے لایا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں احسان فراموش ہو جاؤں؟ ہماری عادت کیا ہے؟ جس کا کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں، احسان فراموشی۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس نے میری بڑی عزت کی ہے، میں کیسے اس کی عزت کو داغدار کر سکتا ہوں؟ جوانی اللہ نے دی ہے تو یوسف کا کردار دیکھو، اس کردار کو اپنانے کی کوشش کرو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ اللہ کی قسم یہ حسن کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے میں آپ کے سامنے جنت کے موضوع پہ ایک مضمون رکھنے والا ہوں، جو حسن میں آپ اس میں بتاؤں گا اصل حسن وہ ہے۔ یہ حسن کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ چند روزہ حسن ہے، جس کی خاطر جوانیاں برباد، ایمان برباد، روپیہ برباد، گھر برباد۔ اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، باہر زنا کرتا ہے، سارا دن نظروں سے زنا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں خوبصورتی دیکھنے کے لیے دی ہیں۔ مول صاحب آپ کیا بات کرتے ہو؟ بھائی ان آنکھوں نے حساب دینا ہے، ان کا ایک کرائیٹیریا بھی ہے، یہ بھی بتایا ہے کیا دیکھنا ہے اور کیا
نہیں دیکھنا ہے اور اس کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو گیا، ابھی ہمارا قصہ بڑا باقی تھا، مضمون بھی میں یہیں پر ختم کرنا چاہتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی کو بھی بچایا، اپنے ایمان کو بھی بچایا، اور ناشکر ہونے سے بھی اپنے آپ کو بچایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ یہ قصہ ہم پڑھتے تو ہیں، میں نے آپ کے سامنے 3-4 آیتیں رکھی ہیں اور اس کے لفظ کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے یہ قصہ کتنی دفعہ سنا، لیکن یہ اسباق، یہ دروس، یہ مواعظ حسنہ جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، کیا ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا ہم قرآن کو ایسے سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ وما علینا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب کریم جتنے بھی بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، روحانی اور جسمانی بیماریاں اپنی رحمت سے دور